Dear students, today we are going to study the first unit of our 9th class English, The Savior of Mankind. You can see the very title of this unit on the whiteboard as well. The Savior of Mankind, जिसका उर्दू तर्जुमा है बनी हुए इंसान का निजात दहिंदा. सेवियर वर्ड सेव से निकला है, इसका मतलब है बचाना, निजात देना, महफूज रखना या हिफाजत करना. और मैनकाइंड जैसा कि हमें पता है पूरी इंसानियत, पूरी बनी हुए इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने इंसान पैदा हुए हैं और जितने इस यूनिवर्स में आएंगे उन सब के लिए. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारा ये चैप्टर है, यूनिट नंबर 1. इसका आज हम आगाज़ करेंगे. और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो पैटर्न है इस यूनिट को पढ़ने का वो ये है कि हम सबसे पहले अपना जो अव्वलीन फ़ोकस है वो रखते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स के ऊपर. उसकी रीज़न क्या है? वर्ड मीनिंग्स हमें सिर्फ वर्ड मीनिंग्स के हवाले से ही फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे होते, बल्कि ये हमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, हमारे शॉर्ट आंसर्स में, हमारी ट्रांसलेशन में और इससे भी ज़्यादा हमारे वर्ड सेंटेंसेस में हमें फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है इनको अंडरस्टैंड करना. हमारे पास जो यूनिक नोट्स अवेलेबल हैं वो एक इंतहाई बेहतरीन काविश के बाद तख्लीक में लाए गए हैं और इनके ज़रिए से आप जो यूनिट 1 है इसके वर्ड मीनिंग्स का आगाज़ पेज नंबर 1 से कर सकते हैं. बहुत आसान है, तमाम वर्ड्स के मीनिंग्स और साथ साथ उनके प्रोनंसिएशन वहाँ पर मेंशन्ड है. मैं आपकी सहूलत के लिए कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स यहाँ पर पढ़ूँगा ताकि आपको इनका अंदाज़ा हो जाए. वर्ड है सेवियर, SAVIOUR और मतलब है इसका निजात दहिंदा. इसी तरह मैनकाइंड, MANKIND और मतलब है इसका इंसानियत. अनपैरेलल्ड, UNPARALLELED मतलब है इसका बेमिसाल. चार्म, दिलकशी, CHARM. ट्रैकलेस, बेसुराग, ट्रैक रास्ते को कहते हैं, और लेस जो ना हो यानी कि ऐसी चीज़, ऐसी जगह जिसका कोई रास्ता ना हो, TRACKLESS. तो बच्चों ये हमारे पास जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये हमारे पास पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पर अवेलेबल हैं. आपने अपनी सहूलत के मुताबिक इनको बहुत अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है और इनको सबसे बेहतरीन तरीका जो ज़हन नशीन करने का है यानी कि याद करने का है, रिमेंबर रखने का है और ज़्यादा अरसे तक अपने माइंड में रखने का, वो ये है कि आप इनको इनके छोटे छोटे सिलेबल्स में तोड़ लें. सिलेबल्स वो हैं जहाँ पर किसी भी वर्ड के अंदर हमें वोवल मिलता है, जहाँ पे साउंड आके ब्रेक होता है, वहाँ पे आप इनको तोड़ के इनके स्पेलिंग्स को याद करें. स्पेलिंग्स को 1 से 2 मरतबा लिखने के बाद आपको वो स्पेलिंग हमेशा याद रहेगा और वो आपके MCQs के हवाले से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. अब हम चलते हैं अपनी ट्रांसलेशन की तरफ. द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा, बनी नौ इंसान का निजात दहिंदा. इसका पहला जो पैराग्राफ है वो ट्रांसलेट करते हुए अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है. रीज़न ये है कि हम 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं और ये याद रखें कि कभी भी 2 मुख्तलिफ ज़ुबानों को कंपेयर करते हुए वो हू बहू एक दूसरे के पैटर्न पर ठीक नहीं बैठती. उसके लिए हमें कुछ अपने लिहाज से बामुहावरा मानी तर्जमा तलाश करना होता है जिससे उसका मफ़हूम तो ज़ाया ना हो लेकिन उसका मतलब भी पूरे का पूरा बयान हो जाए. मसलन मैं आपके सामने इसका आगाज़ करता हूँ. अरेबिया इज़ ए लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन. अब हम इसका पहले लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं. अरेबिया यानी कि सरज़मीन अरब, इज़ अ लैंड एक ऐसी सरज़मीन है, एक ऐसी ज़मीन है, ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म, अनपैरेलल्ड जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो अपना सानी ना रखता हो, चार्म खूबसूरती, ब्यूटी दिलकशी, विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, ट्रैकलेस जिनमें कोई सुराग ना हो, जिनमें कोई रास्ता ना हो, डेजर्ट्स सहरा, ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड हम सबको पता है रेत को कहते हैं, ड्यून्स अलबत्ता एक नया वर्ड है. ड्यून्स का मीनिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए. टीले, ड्यून्स कहते हैं टीले को. टीले का मतलब है बच्चों रेत का एक बहुत बड़ा अंबार. इन द डेजलिंग रेज, डेजलिंग का मतलब है चुंधिया देने वाली, ऐसी तेज़ रोशनी जिसकी मौजूदगी में अगर आप उसको डायरेक्ट फेस करें तो आपसे आंखें खोलना मुमकिन ना हो. डेजलिंग चुंधिया देने वाली, आंखों में चुभने वाली. रेज शुआएं, ऑफ आ ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल इंतहाई गर्म, सन सूरज,
یہ تو تھا بچوں اس کا لفظی ترجمہ. اب جب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرنے جائیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے اور غور کرنا ہے کہ میں نے اس کا کس طرح ترجمہ کیا, اور اسی طرح یہ ترجمہ ہمارے پاس ہمارے یونیک نوٹس میں لکھا ہوا بھی ہے. تو پہلی لائن, عربیہ از اے لینڈ آف انپیرلڈ چارم اینڈ بیوٹی, سرزمین عرب اپنی حسن و دلکشی, اور اس کے بعد ہم نے اس کا تعلق جوڑا ہے کہاں سے, ریز آف اے ٹراپیکل سن, اور بے حد گرم سورج کی چندھیا دینے والی کرنوں اور ریت کے ٹیلوں سینڈ ڈیونز کے بے سراغ صحراؤں ٹریکلس ڈیزرٹس کی وجہ سے بے مثال ہے. اب میں اس کو ایک بار روانی سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا بہتر اندازہ ہو جائے. سرزمین عرب اپنی حسن و دلکشی اور بے حد گرم سورج کی آنکھوں کو چندھیا دینے والی شعاؤں یا کرنوں اور ریت کے ٹیلوں کے بے سراغ صحراؤں کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے یا بے مثال ہے. سیکنڈ لائن ہے, اٹس اسٹاری اسکائی, اسٹار سے اسٹاری ہے, STARRY, اس کا ستاروں بھرا آسمان, ہیز ایکسائٹیڈ, ایکسائٹ کر دیا ہے, پرجوش کر دیا ہے, اس نے جوش بھر دیا ہے کس میں, دا امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز, پوئٹس شاعر شعراء کہتے ہیں, اینڈ ٹریولرز اور سیاحوں کی, مسافروں کی, مسافروں اور شاعروں کی امیجنیشن, ان کے تخیلات میں جوش بھر دیا ہے یا ان کے تخیلات کو اکسایا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں, اس کے ستاروں بھرے آسمان نے مسافروں اور شاعروں کے تخیلات کو جلا بخشی ہے یا ان کو ابھارا ہے, اکسایا ہے. اٹ واز ان دس لینڈ, اور پھر یہی وہ سرزمین تھی, دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. اور یہ کہاں ہوتی ہے, ان دا سٹی آف مکہ, مکہ کے شہر میں, which is about 50 miles from the Red Sea, جو کہ ریڈ سی سے, ریڈ سی بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے. میں یہاں پہ آپ کو ریڈ سی کا میننگ سمجھا دیتا ہوں لکھ کے, یاد رکھیں بچوں, ریڈ ہم سب جانتے ہیں, احمر ویسے ہم اس کو سرخ کے نام سے جانتے ہیں, لیکن اردو میں ہی اس کو احمر بھی کہا جاتا ہے, اور سی آبویسلی سمندر کو کہتے ہیں, اور بحیرہ کو بھی کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ریڈ سی جو ہے وہ بنے گا بحیرہ احمر. اور مکہ, جو شہر مکہ ہے, بہت امپورٹنٹ سٹی ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتانے کے لیے جغرافیکلی کہ مکہ کہاں پر اویلیبل, کہاں پر لوکیٹڈ ہے, تو یہ ہے 50 miles away from Red Sea. تو اب ہمیں یہاں پہ دو چیزوں کے بارے میں اندازہ ہو گیا کہ مکہ شہر جو ہے وہ سمندر سے کوئی خاصا دور نہیں ہے, صرف 50 miles دور ہے, 50 میل کی دوری پر ہے, اور جس سمندر کے پاس ہے, جس سمندر کے قریب یہ لوکیٹڈ ہے, اس کا نام بحیرہ احمر ہے, ریڈ سی بحیرہ احمر. تو بحیرہ احمر سے 50 میل کی دوری پر مکہ کے شہر میں یہی وہ سرزمین تھی جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اس طرح سے بچوں ہمارا جو پیراگراف نمبر 1 ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پیراگراف نمبر 2 کی طرف. دی عربس پوزیسڈ, دی عربس, جب یہ پورا ورڈ لکھا جائے تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ دی عربس مین, یہ عرب قوم کی بات ہو رہی ہے, یہ ایک عرب کی بات نہیں ہو رہی, پوری قوم عرب. دی عربس possessed, ملکیت رکھتے تھے, وہ مالک تھے, a remarkable memory, ایک شاندار حافظے کے, and were, اور تھے, an eloquent people. eloquent کا مطلب ہوتا ہے انتہائی فصیح و بلیغ, eloquent فصیح و بلیغ. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایک کویسچن یہاں پہ ابھرتا ہے کہ فصیح و بلیغ کس کو کہتے ہیں. تو فصیح و بلیغ ایسے لوگ جو کہ بہت فلیوئنٹ ہیں, بہت زیادہ تواتر کے ساتھ بغیر حیل و حجت کے بول سکتے ہیں, اور بہت کم الفاظ میں بہت بڑی بات کرنا جانتے ہوں, ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایلوکوینٹ ہیں. اور اس لائن کا ترجمہ ہم دوبارہ سے کرتے ہیں. عرب کے لوگ یا قوم عرب جو تھی وہ انتہائی شاندار حافظے کی مالک تھی, اور یہ انتہائی فصیح و بلیغ قوم تھی. دیر ایلوکوینس, ان کی فصاحت نے,
اینڈ میموری اور حافظے نے فاؤنڈ ایکسپریشن اس کا اظہار ملتا ہے ان دیئر پوئٹری ان کی شاعری میں. ان کی اس فصاحت اور اس حافظے کا جو اظہار ہے وہ ان کی شاعری میں ملتا ہے. ایوری ایئر ہر سال a fair was held. فیئر ایک میلہ, ہیلڈ منعقد کیا جاتا تھا. یہ پیسو وائس میں چلا گیا ہے پاسٹ انڈیفینٹ کے. ہر سال ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا فار پوئٹیکل کمپٹیشنز ایٹ اوکاز. اوکاز ایک جگہ کا نام ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, اس میں کنفیوز نہیں ہونا کہ اس کا میننگ کیا ہوگا. یہ ایک جگہ کا نام ہے. اوکاز کے مقام پر ہر سال شاعری کے مقابلوں کے لیے ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا. اٹ از نریٹڈ, یہ بیان کیا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے, یہ روایت کی جاتی ہے, دیٹ حماد ایک آدمی ہے, سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید, جس نے اپنے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا, آئی کین ریسائٹ ٹو یو, میں پڑھ کر سنا سکتا ہوں یا میں سنا سکتا ہوں, فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ, حروف تہجی کے ایک ایک حرف سے. جیسے ہم اے بی سی ڈی پڑھتے ہیں تو اے ایک لیٹر ہے, بی دوسرا لیٹر ہے, سی تیسرا لیٹر ہے. تو حروف تہجی کے ایک ایک حرف سے میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں 100 لانگ پوئمس. ایک ایک لیٹر سے, ایک ایک حرف سے 100 لمبی نظمیں. مطلب اے سے 100 لمبی نظمیں, بی سے 100 لمبی نظمیں, سی سے 100 لمبی نظمیں, یا اگر ہم اس کو عربک الفابیٹس میں لے جائیں تو الف سے 100 لمبی نظمیں, با سے 100 لمبی نظمیں, اور تا سے 100 لمبی نظمیں, اور یہاں تک کہ یا کی باری آ جائے. تو اس نے کہا کہ میں ایک ایک حرف سے آپ کو 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں. اور پھر یہی نہیں رکا, آگے کیا کہتا ہے, وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز, چھوٹی نظموں کا ذکر کیے بغیر. شارٹ پیسز, شارٹ چھوٹی کو, پیس ٹکڑے کو کہتے ہیں, چھوٹی نظموں کا. اور وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ, انٹو اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے ذکر میں لائے بغیر, ان کا ذکر کیے بغیر. تو چھوٹی نظموں کا ذکر کیے بغیر, یعنی کہ ہر حرف سے 100 لمبی نظمیں, ان میں چھوٹی نظمیں شامل نہیں ہوں گی ان کا ذکر کیے بغیر. اینڈ آل آف دیٹ کمپوزڈ, کمپوزڈ کا مطلب ہوتا ہے مرتب کیا جانا, ترتیب دی گئیں. اینڈ آل آف دیٹ کمپوزڈ, اور وہ تمام کی تمام ترتیب دی گئیں, لکھی گئیں, ایکسکلوزیولی خاص طور پر, خصوصی طور پر, بائی پوئٹس, ان شعراء کی طرف سے, ان شاعروں کے ذریعے سے, بیفور دی پروملگیشن آف اسلام. پروملگیشن از اے ڈیفیکلٹ ورڈ, میں اس کا میننگ لکھ دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو یہ بھی یاد رہے. ظہور, تبلیغ یا اشاعت, آپ اس کو زیادہ بہتر ظہور کے میننگ میں لیں پروملگیشن کو, یعنی کہ اسلام کے ظہور سے پہلے. اب ہم اس لائن کو یہاں سے دوبارہ سے ترجمہ کرتے ہیں. اٹ از نیریٹڈ دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید, یہ کہا جاتا ہے کہ حماد نے اپنے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا, آئی کین ریسائٹ ٹو یو, میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں, فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ, حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لانگ پوئمس, 100 لمبی نظمیں, وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز, چھوٹے ٹکڑوں کا ذکر کیے بغیر. اینڈ آل آف دیٹ کمپوزڈ ایکسکلوزیولی بائی پوئٹس بفور دا پروملگیشن آف اسلام, اور وہ تمام 100 لمبی نظمیں جو ایک ایک حرف سے وہ سنانے جا رہا تھا, وہ بھی خصوصی طور پہ ان شعراء کی طرف سے, ان شاعروں کی طرف سے جو کہ اسلام کے ظہور سے پہلے وہ اپنی شاعری یا نظمیں لکھ کے گئے تھے. اٹ از نو اسمال ونڈر, لہٰذا اب اس میں ذرہ برابر تعجب کی بات نہیں رہی, اس میں بالکل کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, دیٹ اللہ آل مائٹی, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوز کی سیکنڈ فارم ہے جس کا مطلب ہے منتخب کیا. چوز تو ہمیں پتہ ہے نا منتخب کرنا ہوتا ہے, تو چوز ہے منتخب کیا, یعنی کہ یہ انتخاب کیا, یہ ماضی میں چلا گیا, اس کا پاسٹ ٹینس ہے, سیکنڈ فارم ہے انتخاب کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب کیا دا عربک لینگویج, عربی زبان کا, فار ہز فائنل ڈسپنسیشن. بچوں یہاں پہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی پرسنل پروناؤن اگر اپنے فرسٹ لیٹر
کیپٹل کے ساتھ لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے لیے لکھا گیا ہے. ہز فائنل ڈسپنسیشن، تو اپنی جو فائنل حتمی پیغام کے لیے اینڈ دا پریزرویشن اور حفاظت کے لیے آف ہز ورڈ، یہاں پہ بھی ہز کا ایج کیپٹل ہے جیسے میں نے یہاں پہ مینشن کیا، تو اس کا مطلب ہے اپنے حتمی پیغام کو پھیلانے اور اپنے کلام کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا. اب اس میں ذرا برابر بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہاں پہ ہمارا جو پیراگراف 2 ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تھرڈ ہم سٹارٹ کریں. ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں مین کائنڈ، انسانیت stood on the verge of chaos. stood بھی سیکنڈ فارم ہے stand کی. verge کا مطلب کنارہ یا دہانہ. chaos اس کو یاد رکھیں، ہمیشہ ہم نے chaos پڑھنا ہے. بہت سارے بچے اس کو چے کی آواز سے پڑھتے ہیں. تباہی یا انتشار. انتشار کو اگر ہم عام سادہ اردو میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے بد امنی، جب امن نہیں ہوتا. تو ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں یا 6ٹھی عیسوی میں مین کائنڈ stood on the verge of chaos. انسانیت تباہی کے یا انتشار کے دہانے یا کنارے پر کھڑی تھی. It seemed، ایسا دکھائی دیتا تھا، that the civilization which had taken 4,000 years to grow، وہ تہذیب، civilization تہذیب، وہ تہذیب جس کو گرو کرنے میں، نشو نما پانے میں، پنپنے میں 4,000 سال کا وقت لگا تھا، had started crumbling. crumble کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا. تو ایسا دکھائی دیتا تھا وہ تہذیب جس کو پنپنے میں، جس کو نشو نما پانے میں 4,000 سال کا وقت لگا تھا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی تھی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اور عین اسی وقت اللہ آل مائٹی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریزڈ، بلند کیا، مبعوث کیا، a prophet، ایک نبی کو، فرام among themselves، انہی میں سے، عین اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی کو اٹھایا. who was to lift، جن کا کام تھا اٹھانا، the humanity، انسانیت کو، from their ignorance، ان کی جہالت سے، into the light of faith، اور اللہ کے ایمان کی روشنی کی جانب لے کر جانا. عین اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا، بلند کیا یا مبعوث فرمایا، جس کا کام انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے کر جانا تھا. ہمارا یہاں پہ پیراگراف 3 بھی ختم ہوتا ہے. 4th پیراگراف دیکھتے ہیں. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 برس کے ہوئے، 38 سال کے ہوئے، he spent، اب یہ جو spent ہے SPENT، یہ spend کی پاس فارم ہے، اس کا مطلب ہے کہ گزارا کرتے تھے، most of his time، اپنا زیادہ تر وقت، in solitude تنہائی میں، and meditation غور و فکر یا مراقبہ. یہ بھی میں لکھ دیتا ہوں آپ کو. میڈیٹیشن مین سوچ بچار کرنا، غور و فکر کرنا، مراقبہ کرنا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال ہوئی تو وہ اپنا زیادہ تر وقت غور و فکر میں اور تنہائی میں گزارا کرتے تھے. اور وہ یہ کام کہاں کیا کرتے تھے؟ ان دی کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں. ہی یوزڈ ٹو ریٹائر، قیام کرنا، ریٹائر کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنا، رہنا. ہی یوزڈ ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر، وہ اپنے پانی اور خوراک، یعنی کہ بہت تھوڑی سی پانی اور خوراک کے ساتھ رہا کرتے تھے. اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس ان ریممبرنس آف اللہ آلمائٹی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں دن یا ہفتے گزار دیا کرتے تھے. غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی اور خوراک لے کر کئی دن اور ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیا کرتے تھے. پیراگراف نمبر 5 ہمارے پاس پیج نمبر 4 پہ ہے. اور بچوں جن مشکل ورڈز کے میننگز آپ کو لگے کہ میں نے ایکسپلین نہیں کیے، آلدو کہ میں نے کوشش کی ہے کہ ہر پیراگراف میں جو مشکل ورڈز ہیں وہ میں ایکسپلین کروں، تو ہمارے پاس پیج نمبر 1 اور 2 میں تمام جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے میننگز بہت ہی ڈیٹیل سے مینشن ہیں. پیراگراف 5 کہتا ہے دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز، انتظار کا وقت تقریباً ختم ہونے کے قریب تھا یا ختم ہو چکا تھا. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ، ان کا دل، اب یہاں پہ کن کے دل کی بات ہو رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اوور فلوئنگ، لبریز تھا، اوور فلو ہو رہا تھا.
ود پروفاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے گہرا، کمپیشن ہمدردی، فار ہیومینٹی انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے جذبہ ہمدردی کے گہرے جذبے یا انسانیت کے لیے گہرے جذبہ ہمدردی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل لبریز تھا. ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج، پریسنگ شدید، ارج خواہش تھی. یہ میں لکھ دیتا ہوں. تو ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج، ان کو شدید خواہش تھی، ان کی شدید خواہش تھی ٹو ایریڈیکیٹ مین ختم کر دیں، جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. رانگ بلیفس کا مطلب ہوتا ہے عقائد، یہ یقین کرنا نہیں ہے، یہ ناؤن ہے. رانگ بلیفس غلط عقائد. اور کس کو ختم کرنا ہے؟ سوشل ایولز سماجی برائیاں، کروولٹی ظلم و ستم، اینڈ انجسٹس اور ناانصافی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیرینہ خواہش تھی، شدید خواہش تھی کہ آپ معاشرے سے ناانصافی کو، ظلم و ستم کو، سماجی برائیوں کو اور غلط عقائد کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، اور وہ لمحہ آن پہنچا تھا. وین ہی واز ٹو بی بیسٹورڈ کا مطلب بچوں ہوتا ہے نوازا جانا. وہ وقت آن پہنچا تھا جب آپ کو نبوت سے ود پروفیٹہڈ نبوت سے نوازا جانا تھا. ون ڈے، ایک دن، when he was in the cave of Hira، جب آپ غار ہرا میں موجود تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام came. جبرائیل علیہ السلام جو کہ میسنجر تھے، فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کے، اینجل تھے، وہ تشریف لائے. اور آگے آپ دیکھیں گے کہ جبرائیل کے سامنے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے گیبریل، تو یہ گیبریل ان کا انگلش نیم ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اینڈ کنویڈ اور پہنچایا. آپ دیکھتے ہیں نا مالز میں کنویئر لگے ہوتے ہیں جن پہ آپ اپنا سامان جا کے شاپنگ والا رکھتے ہیں، اور جو کیش کاؤنٹر پہ ہوتا ہے وہ بٹن پریس کر کے آپ کے سامان کو آگے بیلٹ کے ذریعے سے منگواتا ہے، اس کو کنویئر کہتے ہیں، لے کے آنے والا، پہنچانے والا. تو کیم اینڈ کنویڈ ٹو ہم، اور ان تک پہنچایا، آئے اور ان تک پہنچایا. دا فالوئنگ میسج آف اللہ المائٹی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مندرجہ ذیل پیغام. تو یہ کیا پیغام تھا؟ یہ وحی ہے اور سورہ علق کی آیت ہے پہلی. ریڈ ان دا نیم آف تھائی لارڈ. تھائی پرانی انگلش ہے، اس کا مطلب ہے یور. اسے کہا جاتا ہے کہ یہ آبسولیٹ انگلش ہے. تھائی اگر ہم آج کی زبان میں انگلش میں دیکھیں گے تو یہ ہو جائے گا یور، اور اردو میں ہو جائے گا تمہارا یا آپ کا. ریڈ ان دی نیم آف تھائی لارڈ، اپنے رب کے نام سے پڑھیں. ہو کریٹڈ، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو جو ہو ہے ریلیٹو پروناؤن ہے، اس کا ڈبلیو کیپٹل ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جس نے کریٹ کیا، جس نے تخلیق کیا. کریٹڈ مین، انسان کو پیدا کیا. فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ، اس نے انسان کو ایک نطفے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ریڈ پڑھو. اینڈ تھائی لارڈ، اور آپ کا خدا، آپ کا رب، از موسٹ باؤنٹیفل، بہت مہربان ہے. ہو ٹاٹ، جس نے سکھایا. دا یوز آف دا پین، قلم کا استعمال. ٹاٹ مین، اور انسان کو سکھایا. دیٹ، وہ. وچ ہی نیو ناٹ، جو وہ جانتا نہیں تھا. اس کو ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ قرآنی آیت ہے اور یہ اس کی 5 آیات ہیں سورہ علق کی. پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو پیدا فرمایا، اور اس نے انسان کو ایک نطفے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ کہ تیرا رب پروردگار سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا انسان کو، وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پیراگراف نمبر 6، دا فلو آف ڈیوائن میسج، اور پیغام الہی کا بہاؤ یا پیغام الہی کی تبلیغ. وچ کنٹینیوڈ، جو جاری رہی. فار دا نیکسٹ 23 ایئرس ہیڈ بگن، جو اگلے 23 سال تک جاری رہی، اس کا آغاز ہو چکا تھا. پیغام الہی کی تبلیغ جو کہ اگلے 23 برس تک جاری رہی، اس کا آغاز ہو چکا تھا. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ ارائزن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تھے. ٹو پروکلیم کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا، دعویٰ کرنا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کس چیز کا؟ وننس آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا، اللہ کے ایک ہونے کا، اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور انسان کے اتحاد کا۔ ہز مشن واز ٹو ڈسٹروائے، ان کا مقصد تھا کہ وہ تباہ کر دیں، ختم کر دیں، دا نیکسس، نیکسس کہتے ہیں گٹھ جوڑ کو، نیکسس، گٹھ جوڑ کو ختم کر دیں۔ کس چیز کا گٹھ جوڑ ہے؟ سپرسٹیشن، سپرسٹیشن کہتے ہیں توہم پرستی، وہم کرنا، توہم پرستی کا، اگنورنس جہالت کا، اینڈ ڈس بلیف اور مشرکانہ مقاصد کا یا عقائد کا۔ تو ان کا مقصد تھا توہم پرستی، جہالت اور کفر کے گٹھ جوڑ کو ختم کر دیں، تباہ کر دیں۔ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف، اور زندگی کا ایک ایسا شاندار اعلیٰ و عرفہ تصور قائم کریں، اینڈ لیڈ مین کائنڈ، اور انسانیت کی رہنمائی کریں، ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلس، اور اللہ کی خوشنودی کی طرف انسانیت کی، اور نور ایمان کی طرف اللہ کے مخلوق کی انسانیت کی رہنمائی کریں۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 7 ہے، سنس دس بلیف واز تھریٹننگ، چونکہ یا جیسا کہ یہ عقیدہ ان کی معاشرے پر ڈومیننس، ان کے غلبے کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا یا اس کو دھمکا رہا تھا ان دا سوسائٹی، معاشرے میں، چونکہ یہ بلیف، اب کس بلیف کی بات ہو رہی ہے؟ اسلامی بلیف کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا عقیدہ دیا ہے، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے مسلسل خطرہ بن رہا تھا۔ دا پیگن عربس، پیگن عربس مین کافر عرب، پیگن کہتے ہیں کافر، عربز ہیں، کافر عرب جو تھے، سٹارٹڈ، انہوں نے آغاز کر دیا، ٹو ماؤنٹ پریشر، دباؤ بڑھانا، آن دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز فالوورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر، ان کے ساتھیوں پر۔ دے وانٹڈ دیم ٹو ریناؤنس، ریناؤنس کا مطلب ہوتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار چھوڑ دیں دیئر کاز، اپنے مقصد کو، اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ، آئیڈل کہتے ہیں بت کو، ورشپنگ عبادت کرنا، اور انہیں بت پرستی کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ وہ انہیں ان کے مقصد سے ہٹا کر بت پرستی کی جانب لے جانا چاہتے تھے۔ آن ون اوکیزن، ایک موقع پر، دے سینٹ آ ڈیلیگیشن، انہوں نے ایک وفد بھیجا، ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل ابو طالب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مہربان اور انتہائی احتیاط پرواہ کرنے والے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے چچا حضرت ابو طالب کی جانب۔ تو ایک مرتبہ، ایک موقع پر، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور انتہائی شفیق چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ایک وفد بھیجا، ڈیلیگیشن، گروپ آف پیپل، ایک وفد بھیجا۔ دے ٹولڈ ہم، اور انہوں نے ان سے کہا، ٹو ریسٹرین، کہ وہ باز رکھیں، وہ منع کریں، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرام پریچنگ اللہ آل مائٹیز میسج، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کی ترویج اور تبلیغ کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں، اور فیس دیئر اینمٹی، یا پھر ان کی دشمنی کو برداشت کریں۔ فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈیلیما، ڈیلیما کہتے ہیں ایک مشکل صورتحال، مصیبت یا مشکل صورتحال۔ اپنے آپ کو، فائنڈنگ ہم سیلف ان اے ڈیلیما، اپنے آپ کو ایک مشکل صورتحال میں دیکھتے ہوئے، ہی سینٹ فار ہز نیفیو، انہوں نے اپنے بھتیجے کے لیے پیغام بھیجا، اینڈ ایکسپلین ٹو ہم، اور ان کو وضاحت سے بیان کیا، دا سچویشن، صورتحال کو وضاحت سے ان کے آگے بیان کیا۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسرڈ ود دیز میموریبل ورڈز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شاندار الفاظ کے ساتھ جواب دیا، مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا جان، اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، اینڈ مون ان مائی لیفٹ، اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں، ایون دین، حتیٰ کہ تب بھی، آئی شیل ناٹ ابینڈن مین، نہیں ترک کروں گا، نہیں چھوڑوں گا، دا پروکلیمیشن آف دا وننس آف گاڈ، توحید، تب بھی میں اللہ کی توحید کا پرچار کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپان دا ارتھ،
اور پیرش ان دی اٹیمپٹ. میں یا تو زمین کے اوپر جو سچا عقیدہ توحید ہے اس کو لاگو کر کے چھوڑوں گا, اس کو قائم کر کے چھوڑوں گا, یا پھر اسی کوشش میں فنا ہو جاؤں گا. پیراگراف نمبر 8. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم's uncle was so impressed. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان انتہائی متاثر ہوئے with his nephew's firm determination that he replied. اپنے بھتیجے کے مصمم ارادے سے, ان کے پختہ عزم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا, son of my brother, میرے بھائی کے بیٹے, میرے بھتیجے, go thy way, اپنے راستے پر چلو. we have discussed already کہ thy your کو کہتے ہیں, thy your یعنی کہ تمہارا ہی آپ کا, اپنے راستے پر چلو. none will dare, کسی کی جرت نہ ہوگی, کسی کی مجال نہ ہوگی, ٹچ دی کہ وہ تمہیں ٹچ کر سکے, تمہیں چھو سکے. دی میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں, تمہیں یا آپ کو. میرے بھائی کے بیٹے تم اپنے راستے پر چلو, کسی میں اتنی جرت نہ ہوگی کہ وہ تمہیں چھو بھی سکے. I shall never forsake thee, forsake کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا, میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. آج کے اس لیکچر میں بچوں ہم نے پیراگراف نمبر 8 تک پڑھا. میں نے آپ کے سامنے پیراگرافس کو انگلش میں پڑھا, پھر ان کی ٹرانسلیشن کی, ورڈ میننگز کا میں نے آپ کو بتایا. ہم ان کے ساتھ ساتھ نیکسٹ لیکچر میں اپنی ٹرانسلیشن ختم کرنے کے بعد جو ہمارے کویسچن آنسرز ہمارے ایکسرسائز سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی, اور اس کے علاوہ جو ہمارے باکس کویسچنز ہیں ان کو بھی آنسر کریں گے, ان کی بھی ٹرانسلیشن دیکھیں گے, ان کے بھی مشکل ورڈز کے میننگز, اور اسپیشلی ان کے اندر جو ٹینسز استعمال ہوئے ہیں ہم ان سے بھی تھوڑی واقفیت حاصل کریں گے, تاکہ جب ہم اپنے شارٹ آنسرز کو اٹیمپٹ کرنے لگیں تو ہمارے لیے کوئی دقت نہ ہو. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ جب آپ اپنا سبجیکٹیو پیپر اٹیمپٹ کرنے لگتے ہیں تو جو سب سے پہلا کویسچن ہے, جس کا نمبر کویسچن نمبر 2 ہوتا ہے, لیکن وہ ہوتا سب سے پہلا کویسچن ہے سبجیکٹیو کا, اس میں آپ کو 8 شارٹ کویسچنز دیے جاتے ہیں جن میں سے آپ نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں, اور ایک شارٹ آنسر کا نمبر جو ہے وہ 2 نمبر ہوتے ہیں, یعنی کہ 5 شارٹ آنسرز آپ نے اٹیمپٹ کرنے آؤٹ آف 8 کویسچنز. تو وہ اسی طرح سے ہوں گے. اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایکسرسائز کے اینڈ پہ دیے گئے جو ہمارے شارٹ کویسچنز ہیں وہ, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہمارے باکس اور ایڈیشنل کویسچنز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں, باقی اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ کل ہم اپنے اس انشاءاللہ لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.